बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड करियर मैनेजमेंट पे। इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे, इस पे बात करने से पहले प्रीवियस लेक्चर के ओवरव्यू लेते हैं कि हमने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में अभी तक क्या क्या चीज़ें कवर की हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आज के लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे, किन टॉपिक्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमने रिक्रूटमेंट में बात की थी, रिक्रूटमेंट की पर्पस क्या है रिक्रूटमेंट का, और कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस किया था। फिर हमने बात की थी सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की, क्या डिफरेंट सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज, इनमें कौन कौन से हैं। इसके बाद हमने यील्ड रेशो की बात की थी कि यील्ड रेशो क्या है। फिर रियलिस्टिक जॉब रिव्यू की बात की थी। उसके बाद हमने सिलेक्शन की बात की थी। सिलेक्शन में हमने कवर किया था सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में क्या डिफरेंस है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस है इन थ्योरेटिकल सेंस, बट प्रैक्टिकली ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, और कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस को एट टाइम रिक्रूटमेंट भी कहा जाता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी कहा जाता है। मगर थ्योरेटिकली रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस है। रिक्रूटमेंट का काम है कि इनकरेज करना एप्लीकेंट को कि वो अप्लाई करें वेकेंट पोजीशंस के लिए, और सिलेक्शन आगे से फर्दर प्रोसेस है स्क्रीन आउट करने का, और उनमें से बेस्ट और सूटेबल कैंडिडेट सेलेक्ट करना जो उस वेकेंट पोजीशन को फिल अप करेगा। तो फिर हमने बात की सिलेक्शन प्रोसेस की, और इस सिलेक्शन प्रोसेस में हमने डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट टेस्ट की बात की कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिनकी बेसिस पे जो एम्प्लॉयज़ की सूटेबिलिटी देखी जाती है, देखा जाता है कि वो आया सूटेबल हैं वेकेंट पोजीशन के लिए जिसके लिए हम रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना चाह रहे हैं। उसके बाद इंटरव्यू की बात की, कितने किस्म के इंटरव्यूज़ होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ इंटरव्यूज़। इंटरव्यू जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन टूल। शायद ही कोई ऐसी जॉब हो जिसमें इंटरव्यू के बगैर किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया हो। इंटरव्यू में हमने बात की स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की, अनस्ट्रक्चर्ड, और जो है सिनेरियो या सिचुएशन बेस्ड इंटरव्यूज़ की बात की हमने। फिर हमने देखा कि क्या क्या एरर्स हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस में आ सकते हैं, जिनको अवॉइड करना चाहिए एचआर मैनेजर को, या वो मैनेजर जो रिस्पॉन्सिबल हैं सिलेक्शन डिसीजन करने के लिए, उनको किन एरर्स को अवॉइड करना चाहिए। फिर हमने बात की कि इम्पोर्टेंस क्या है इवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ये तो था ये प्रीवियस वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एरिया एचआर का, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसकी बेसिस पे हम कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं टू वेकेंट पोजीशन। तो अब उसके बाद जब एम्प्लॉय सेलेक्ट हो जाता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इंडक्शन होती है, और उसके बाद हमने बात की ओरिएंटेशन प्रोग्राम की कि जब न्यू एम्प्लॉय हायर होता है तो उसके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ताकि उसको फेमिलियर किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से, स्ट्रक्चर से, वर्क एथिक्स से, नॉर्म से, और उसे जॉब के बारे में बताया जाए, उसे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बारे में बताया जाए। तो ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम का बेसिक मकसद होता है वो ये होता है कि एम्प्लॉय को रिलैक्स करना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब जो एम्प्लॉय होता है सिलेक्ट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उसे फियर्स होते हैं, नई जगह पे आने के बाद उसे फियर्स होते हैं। तो ओरिएंटेशन का मकसद बेसिकली ये होता है कि उसके फियर को कम किया जाए और उसको रिलैक्स किया जाए ताकि जब अपनी जॉब पे जाए तो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तो इन टॉपिक्स के बाद अब हम कवर करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड कैरियर मैनेजमेंट की, और वी विल कवर दीज टॉपिक इन कपल ऑफ लेक्चर्स, एंड द मेन टॉपिक वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, और क्या इनपुट्स हैं ट्रेनिंग के लिए। और उसके बाद हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग की, कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग का फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव क्या बेनिफिट है, ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इंडिविजुअल के लिए। ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, हम इस प्रोसेस की बात करेंगे, नीड ऑफ ट्रेनिंग की बात करेंगे, कि परफॉर्मेंस गैप मॉडल को देखेंगे जो ट्रिगर करता है ट्रेनिंग नीड को, ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो है उसको ज़रूरत को कि ट्रेनिंग प्रोग्राम इनिशिएट किया जाए, इसके पे बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि स्टेप्स क्या हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के।
ہم بات کریں گے ٹریننگ میتھڈس کی کہ کیا ڈفرینٹ میتھڈس ہیں ٹریننگ کے جو اپلائی کیے جاتے ہیں آرگنائزیشن میں انڈیویجول امپلائی کی ٹریننگ کے لیے، اور ہم بریفلی بات کریں گے کیا ریزنز ہیں ان افیکٹو ٹریننگ پروگرام کے، کہ کیا وجوہات ہیں، کیا ریزن ہیں جس کی وجہ سے ٹریننگ جو ہے ٹریننگ پروگرام اپنے آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکتا۔ پھر ہم ایٹ دی اینڈ آف دس لیکچر وی ول کور دی کریئر ڈیولپمنٹ، کہ کریئر ڈیولپمنٹ کیا ہے، اس میں ہم بات کریں گے بریفلی کہ کیریئر ڈیولپمنٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں اور کیریئر ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ ناؤ وی ڈسکس دی نیچر آف ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ ناؤ وی ڈسکس اٹ ان جنرل۔ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ریفر ٹو the imparting of specific skills, abilities and knowledge to employee. In generally training and development اس کو کہتے ہیں جس میں specific skills یا abilities یا knowledge جو ہیں امپلائی کو دیا جاتا ہے۔ in general broader sense میں اس کو ٹریننگ کہہ سکتے ہیں۔ اگر more detail way میں اس کو دیکھیں تو in more detail training and development is any attempt to improve current or future employee performance by increasing an employee's ability to perform through learning, usually by changing the employee attitudes or increasing his or her skills and knowledge. The need for training and development is determined by the employee's performance deficiency. اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے بیسیکلی ایک ایسی اٹیمپٹ ہے جس میں امپلائی کی کرنٹ اور فیوچر پرفارمنس کو انکریز کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی جو ٹریننگ کا پرپز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ امپلائی کی انڈیویجول کی کرنٹ پرفارمنس اور فیوچر پرفارمنس۔ کرنٹ پرفارمنس میں جو وہ جاب کر رہا ہے، جو اس کو اسکلز چاہیے، جو اس کے لیے پراپر بیہیویئر چاہیے، جو اس کو نالج چاہیے، وہ امپارٹ کیا جائے تاکہ وہ کرنٹ جاب کو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے۔ دوسرا جو آبجیکٹو ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا وہ یہ ہے کہ ٹو میک دیم فٹ فار فیوچر جابس، کہ جو فیوچر پرفارمنس ہیں، جو ایسی رسپانسبلٹیز ہیں جو وہ فیوچر میں ازیوم کرے گا، یا کسی ٹیکنالوجیکل شفٹ یا کسی اور چینجز کی وجہ سے اگر جاب کی ریکوائرمنٹس میں چینج ہیں، جو جاب کی رسپانسبلٹیز میں چینجز ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے اسکل سیٹ بھی چینج ہوگا۔ تو اس کے لیے بھی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے تھرو پرو ایکٹیولی ویل ان ٹائم امپلائی کو جو ہے پریپیئر کیا جاتا ہے کہ وہ فیوچر کی جو جاب رسپانسبلٹیز ہیں ان کو بہتر انداز میں پرفارم کر سکے۔ تو اٹ از آلسو کنسرن ود دی فیوچر امپلائی پرفارمنس۔ سو ادھر ابھی تک ایک بات کلیئر ہوئی کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا پرپز جو ہے ناٹ اونلی فار کرنٹ پرفارمنس بٹ رادر اٹ فیوچر آلسو فوکس آن فیوچر پرفارمنس آف امپلائی۔ اب وہ کیسے پرفارمنس انکریز کرے گی؟ بائی انکریزنگ این امپلائیز ایبلٹی ٹو پرفارم۔ اس کی جو ایبلٹی ہے، جو اس کی کیپیبلٹیز ہیں، وہ انہانس کرنا ہے کہ اپنی جاب بہتر طریقے سے کر سکے تھرو لرننگ بائی چینجنگ دی ایٹیچیوڈ۔ ایٹ ٹائم ایٹیچیوڈ چینج کیا جاتا ہے اور اس کے اسکلز انکریزنگ ہز اور ہر اسکلز، اس کے اسکلز اینڈ نالج کو انہانس کیا جاتا ہے، انکریز کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی جو کرنٹ اور فیوچر جو جابز ہیں ان کو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے۔ تو وہ جو نیڈ ہوتی ہے ٹریننگ کی، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نیڈ کہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے؟ بیسیکلی یہ ڈٹرمن کی جاتی ہے پرفارمنس ڈیفیشنسی سے، کہ آیا کہ پرفارمنس اس کی ہے جو اپ ٹو اسٹینڈرڈ ہے یا بلو ایوریج ہے۔ اس کی بیسس پہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ دیر آر سم شارٹ کمنگز ان پرفارمنس اور پرفارمنس ڈیفیشنسی ہے، جس کی بیسس پہ آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں کہ کیا اسکلز ہیں، کیا نالج یا کیا اس کو پریکٹیکل نالج چاہیے ریگارڈنگ دی جاب، یا کیا ایٹیچیوڈ چینج چاہیے اس کو تاکہ وہ اپنی جاب بہتر انداز میں پرفارم کر سکے۔ تو جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ پرفارمنس ڈیفیشنسی ہے وہ ٹریگر کرتی ہے نیڈ ٹریننگ کی۔
تو اس کو ہم ایکویشن میں دیکھیں تو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ از اکول ٹو اسٹینڈرڈ پرفارمنس مائنس ایکچوئل پرفارمنس، کہ جو ایکچوئل پرفارمنس ہے اور ایک اسٹینڈرڈ پرفارمنس ہے تو اس میں اگر گیپ ہے تو دین دیر از اے نیڈ فار ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اگر اسٹینڈرڈ پرفارمنس جو سیٹ پرفارمنس ہے، جو ریکوائرڈ پرفارمنس ہے، وہ ایکول کرتی ہیں ایکچوئل پرفارمنس سے، then there is no need for training and development. So when there is a gap between standard performance and actual performance, تو پھر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی ضرورت ہوگی انڈیویجول کو دینے کے لیے. تو اسٹینڈرڈ پرفارمنس اور ایکچوئل پرفارمنس کا میچ کر جانا مینس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جو ایکچوئل پرفارمنس ہے ان کو انکریز کریں تاکہ جو اسٹینڈرڈ پرفارمنس ہے اس کی ایکول ہو جائے ایٹ لیسٹ، تاکہ وہ اپنی جاب بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے. تو یہ جو ہے جو ایکویشن ہے اٹ شوز دیٹ وین دیر از اے ڈیفیشنسی اور گیپ بٹوین ایکچوئل پرفارمنس اینڈ واٹ از ریکوائرڈ فرام دی امپلائی، تو اس کی بیسس پہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نیڈ آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہے، ضرورت ہوتی ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی انڈیویجول اور امپلائی کو دینے کے لیے. Now we discuss distinction between ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن. ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن میں کیا فرق ہے؟ نارملی جو ہوتا ہے ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن کو مکس کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی وہ ہے جو ہے ٹرمز ہیں اور ان کا مقصد بھی ایک ہے. بٹ ان تھیوریٹیکل دیر از اے ڈفرنس بٹوین ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن. ٹریننگ ہوتی ہے اٹس اے پروسیس آف امپارٹنگ اسکلز اینڈ پریکٹیکل نالج. ٹریننگ بیسیکلی کنسرن ہوتی ہے امپلائی کو اسکلز اس کو امپارٹ کرنے پہ اور پریکٹیکل نالج دینے کے لیے ریگارڈنگ دی جاب. تو ٹریننگ کا جو اسکوپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پریکٹیکل نالج آف جاب اینڈ اسکلز ریکوائرڈ ٹو پرفارم ہز اور ہر جاب. وہ اسکلز اور وہ پریکٹیکل نالج جو اسے جاب کرنے کے لیے ضرورت ہے، ٹریننگ کا پرپز ٹریننگ اس کے لیے دی جاتی ہے، یہ ٹریننگ کا پرپز ہوتا ہے. جبکہ ایجوکیشن جو ہوتا ہے وہ تھیوریٹیکل لرننگ پہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ٹو اویئر دی اسٹوڈینٹس اور انڈیویجول اباؤٹ دی تھیوریٹیکل کانسیپٹس اور کیا تھیوریز ہیں، کیا کانسیپٹس ہیں، کیا ڈیفینیشنز ہیں، کیا اس کو تھیوریٹیکل نالج دیا جاتا ہے، ناٹ پریکٹیکل نالج. اور وہ کلاس روم کے اسٹرکچر میں ہوتی ہیں. ان اسٹینڈرڈ کلاس روم اسٹرکچر اسے تھیوریٹیکل لرننگ پرووائڈ کی جاتی ہے. اس میں پریکٹیکل آسپیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے تھیوریٹیکل لرننگ، ایجوکیشن کا پرپز ہوتا ہے، اور ٹریننگ دین اس کی ہوتی ہے جو پریکٹیکل نالج کی طرف ہوتی ہے اور اسکلس کی طرف ہوتی ہے. تو دیر از اے تھیوری اینڈ پریکٹس. تو یو کین انڈرسٹینڈ ان سینس آف تھیوری اینڈ پریکٹس. ایجوکیشن فوکس آن تھیوریٹیکل کانسیپٹس اینڈ لرننگ رادر اینڈ ویئر ایز ٹریننگ فوکس آن پریکٹیکل آسپیکٹس. ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ایم ٹو گیو لرننگ اپرچونیٹیز دیٹ ریزلٹ ان گروتھ آف امپلائز. جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بیسیکلی وہ ہوتا ہے کہ لرننگ اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں اور انڈیویجول کو، جس سے اس کی اپنی گروتھ بھی ہو. ناٹ یہ کہ کرنٹ جاب پرفارمنس ہو اس کی انکریز کرے، رادر اس کو اپنے بھی اسکلز انہانس ہو، اس کا نالج انہانس ہو اور اس کے لیے فیوچر جو ہیں گروتھ پوٹینشیلز کے ایونیوز اوپن ہوں. اس کی اپنی گروتھ، انڈیویجول کی گروتھ ہونا اٹ سیلف، تو وہ ڈیولپمنٹ پروسیس ہے کہ انڈیویجول کی جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اس کی اپنی گروتھ بھی ہو رہی ہے. تو وہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ ڈیولپمنٹ کہلاتی ہے. تو ہم اس کو ٹیبل کے فارم میں دیکھتے ہیں. واٹ از ڈفرینس بٹوین ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن. ٹریننگ جیسے کہ اپلیکیشن ہے کہ جو تھیوریٹیکل لرننگ کی ہے، جو کانسیپٹ کے بارے میں کلاس روم اسٹرکچر میں پڑھا ہے اس کے، یا جو بھی تھیوریٹیکل کانسیپٹس ہیں ان کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے، یہ پریکٹس اورینٹڈ ہوتی ہے. اس میں ٹریننگ میں ایک اور ہے کہ جاب ایکسپیرینس، اس کو جاب کے ایکچولی اس کو ایکسپیرینس کروایا جاتا ہے، ایکسپیرینس دیا جاتا ہے کہ کیسے ہاؤ ٹو پرفارم اے جاب. اور یہ جو ہوتا ہے اپنا آن دی ادر ہینڈ ایجوکیشن جو ہوتی ہے اسے تھیوریٹیکل اورینٹیشن دی جاتی ہے، اسے جسٹ اوور ویو دی جاتا ہے، اسے تھیوریٹیکل جو کانسیپٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اور یہ کلاس روم لرننگ ہوتی ہے. اٹس ان اسٹینڈرڈ کلاس روم فارمیٹ. اس میں
ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ کلاس روم بیسڈ لرننگ ہوتی ہے. اور ٹریننگ اب دیکھیں تو وہ اسپیسیفک ٹاسک پہ ہوتی ہے, وہ اسپیسیفک جاب ریلیٹڈ ٹاسک پہ ہوتی ہے جنرلی, اور وہ جو ایجوکیشن ہوتی ہے جنرل کانسیپٹس پہ ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر میں آپ سے بات کروں کہ کوئی امپلائی ہے وہ فائنانس کی جاب پہ کام کر رہا ہے, وہ آڈٹ میں ہے, تو جو ٹریننگ ہوگی وہ اس کو پرٹیکولر جو اس جاب میں اس کو ریکوائرڈ ہوں گے, جو پروسیس جو آڈٹ کی جو اس کو نالج چاہیے ہوگا یا آڈٹ پروسیس وہ فالو کریں اس کے بارے میں یہ بتایا جائے گا, اور جو اسکلز چاہیے آڈٹ کے بارے میں اس کے بارے میں بتایا جائے گا صرف جو جاب سے ریلیٹڈ ہیں. تو اور جو ایجوکیشن میں کیا ہوگا اسے اوور آل فائنینشیل مینجمنٹ کا اوور ویو دیا جائے گا, اوور آل فائنینشیل مینجمنٹ کے بارے میں بتایا جائے گا, ڈفرینٹ ٹاپکس کو پڑھایا جائے گا جس میں وہ بعد میں کسی ایک ٹاپک پہ فوکس بھی کر سکتا ہے, اسپیشلائز بھی کر سکتا ہے, مگر جو اس کا جو وہ ہوگا کینوس یا اس کا جو ڈائمینشن براڈ ہوگی وہ جو جرنل کانسیپٹس کی طرف زیادہ ہوگی, جبکہ ایجوکیشن میں اور جبکہ ٹریننگ میں اسپیسیفک ٹاسک جو ریکوائر ہیں اس کو پرفارم کرنے ہیں, ٹاسک اور ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے, اس کا نالج اور پریکٹیکل نالج دیا جائے گا. تو اس سینس میں جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ نیرو پرسپیکٹیو ہوتی ہے اور جو ایجوکیشن ہوتی ہے براڈ پرسپیکٹیو ہوتی ہے. اس کا جو ہوتا ہے پرسپیکٹیو وہ براڈ ہوتا ہے, وہ جرنل جو ہوتا ہے اوور ویو جرنل کانسیپٹس کی بات کی جاتی ہے, اوور ویو ایک فیلڈ کی بات کی جاتی ہے, اور اسی طرح جو ٹریننگ ہوتا ہے اس کا نیرو پرسپیکٹیو ہوتا ہے. آپ کو میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, جیسے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے, کوئی امپلائی ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہے, اچھا اس نے ایم بی اے کیا ہے, اس نے اسپیشلائزیشن ایچ آر ایم میں کیے, تو ایچ آر ایم میں وہ یہ کرے گا کہ جنرل جو ایچ آر ایم کے جتنے بھی کانسیپٹس ہیں ان کا اوور ویو اسے ایجوکیشن میں دیا جائے گا, اسے بتایا جائے گا کہ ایچ آر ایم کیا ہے, ایچ آر کے کیا ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں, کیا ایریاز ہیں, کیا اسکلز ریکوائر ہیں, کیا تھیوریٹیکل کانسیپٹس ہیں. جبکہ ٹریننگ میں اگر وہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اگر کام کر رہا ہے تو اسپیسیفکلی اسے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا جائے گا, اور ود ریفرنس ٹو آرگنائزیشن کہ آرگنائزیشن کس طرح ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کرتی ہے, یا آرگنائزیشنل کانٹیکس میں اور جاب کانٹیکس میں اسے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی پریکٹیکل نالج دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی جاب بہتر انداز میں پرفارم کر سکے. تو you would be more clear about the distinction between training and education. Now we move on to next slide. What are the inputs in training? ٹریننگز کے جو انپٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اسکلز امپارٹ کرنا ہے. ٹریننگ کا مقصد ہوتا ہے بیسیکلی اسکلز یا پریکٹیکل نالج یا ایٹیچیوڈ چینج وہ امپلائی میں امپارٹ کرنا ہے. تو اسکلز کیا ہے, ورکر شوڈ ہیو اسکلز, بیسک اسکلز اسے دیے جائیں. فار ایگزامپل ٹو آپریٹ مشینری اینڈ ادر ٹولز, کہ مشینری کیسے آپریٹ کرنی ہے. اگر ورکر کی بات کریں تو اسے کیسے مشینری آپریٹ کرنی ہے, کیسے ٹولز کو یوز کرنا ہے تاکہ وہ اپنی جاب بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے. اگر مینیجرز کی بات کریں تو مینیجرز کا کام مشینری سے کم ہوتا ہے, جو فیکٹری سیٹنگز میں جو ہوتا ہے اسکل ورکر ہوتا ہے وہ آپریٹ کرتا ہے, رادر کہ جبکہ جو مینیجر ہوتا ہے ہی از رسپانسبل فار میکنگ ڈیسیجن, سپروائزنگ جو سب آرڈینیٹس. تو اس کے لیے کیا ہوگا, مینیجر کے لیے انٹرپرسنل اسکلز ہو سکتے ہیں امپارٹ کیے جائیں ایز اے ان پٹ ان ٹریننگ, اس کو ڈیسیجن میکنگ اسکلز دیے جائیں, اسے کمیونیکیشن اسکلز اس کے انہانس کیے جائیں. تو فوکس کیا ہوگا, ان ایشوز پہ ہوگا. تو ایجوکیشن کیا ہے, ٹیچ theoretical knowledge concepts to develop a sense of judgment and reasoning. تو ایجوکیشن بیسیکلی جو ہے وہ theoretical knowledge اور concept ہے, جیسے بھی ہم نے بات کی کہ اسے ججمنٹ اور ریزننگ اور اسے ہیلپ آؤٹ کرے پریکٹیکل جو ہے اپنے جو نالج کو اپلائی کرتے ہوئے اور اس کو بیسڈ آن ججمنٹ اینڈ ریزننگ. تو جو بات ہم ٹیچنگ اور ٹریننگ اور اس کی کر رہے ہیں ایجوکیشن کی, تو ہم اس کو ڈسٹنکشن تو ہم نے کی پریویس اس میں, بٹ جو ٹریننگ ہوتا ہے وہ means it's a part of or mix of education and ٹریننگ,
کی اسکلز بھی دیے جاتے ہیں اور اسے تھیوریٹیکل کانسیپٹ بھی دیا جاتا ہے. تو ٹریننگ میں بیسیکلی اب بالکل ہم پیورلی اس کو ڈسٹنکشن نہیں کر سکتے. کوئی بھی اچھی ٹریننگ ہوتی ہے تو وی کین سے دیٹ اٹس آلسو کنسسٹ آف اے ایجوکیشنل پارٹ. اس میں اس کو تھیوریٹیکل نالج بھی دیا جاتا ہے, اسے کانسیپٹس بھی بتائے جاتے ہیں تھیوریٹیکل, اور اسے سینس, تاکہ وہ سینس آف ریزننگ اور ججمنٹ ہو. اور یہ چیزیں بعد میں ٹریننگ میں ایک اور کمپوننٹ کہ اس کو پریکٹیکلی اپلیکیشن بھی کرائی جاتی ہے. تو جو اچھی ٹریننگ ہوتی ہے اٹ کنسسٹ آف ایجوکیشن ایز ویل, کہ ایجوکیٹ کریں ہاؤ ٹو پرفارم جاب اور اسے پھر پریکٹیکل نالج بھی دیں. تو ان تھیوریٹیکل سینس دیر از اے ڈسٹنکشن بٹوین ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ, بٹ گڈ ٹریننگ شوڈ ہیو دیز کمپوننٹ ایز ویل. تو ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ فار ٹاپ ایگزیکٹو اینڈ مینیجرز. تو ان کو جو ہے مینس ایجوکیشن یہ پریکٹیکل جو ہے نالج ان اے سینس کہ کم ہوتا ہے, ان کو تھیوریٹیکل کانسیپٹ, ججمنٹ اسکلز, ڈیسیجن میکنگ اسکلز, انٹرپرسنل اسکلز, کیا کیا اسٹریٹجیز ہیں کمیونیکیشن اسکلز کی. تو اٹس مینس جو ایجوکیشن کے ہوتی ہے وہ جو ٹاپ مینیجر کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں امپورٹنٹ کانسیپٹ ہوتا ہے اور امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں ٹاپ ایگزیکٹوس اور مینیجرس کی ٹریننگ کی تو اس میں ایجوکیشن از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. جیسے کہ ہم نے ابھی بات کی اسے کمیونیکیشن اسکلز اور انٹرپرسنل اسکلز, لیڈرشپ اسکلز اور سپروائزری اسکلز کے بارے میں تھیوریٹیکل کانسیپٹس اور ان کو بتایا جاتا ہے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کا. اچھا, ڈیولپمنٹ کی ابھی بات کی ہم نے, اٹ فوکس مور آن نالج. فار ایگزامپل نالج اباؤٹ مینجمنٹ پرنسپلز, بزنس انوائرمنٹ اینڈ ٹیکنیکس. جیسے یہ مینیجر کی جو ٹریننگ کے لیے اٹس امپورٹنٹ آسپیکٹ کہ اسے نالج دی جائے کیا مینجمنٹ پرنسپلز ہیں, کیا بزنس انوائرمنٹ ہیں, اور کیا انٹرنل ایکسٹرنل فورسز ہیں, کیسے انفلوئنس کر سکتی ہیں, اور کیا ٹیکنیکس ہیں مینس اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ کی, سارٹ انالیسس کرنے کی, اسٹرینتھ, ویکنیسز اینڈ اپرچونیٹی تھریٹ جو ہوتے ہیں ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں اور کیسے اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ پروسیس کو آگے ہم لے کے جائیں اور اسٹریٹجی بنائیں. تو اینی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام مسٹ ہیو فالوئنگ کمپوننٹ, ہیو ٹو کریٹ اے سینس آف کمٹمنٹ اینڈ موٹیویشن. یہ تو بات کی ہم نے اسکلز اور ایجوکیشن اور تھیوریٹیکل کانسیپٹس کی, مگر ایوری ٹریننگ پروگرام مسٹ ہیو اور شوڈ ہیو کریٹڈ سینس آف کمٹمنٹ اینڈ موٹیویشن. اگر کوئی ٹریننگ پروگرام جس سے اس کی موٹیویشن, اس کی اسکلز انہانس نہیں ہوئے, اس کی کمٹمنٹ جاب کی طرف نہیں آئی, تو مینز اٹس ان افیکٹو ٹریننگ پروگرام, بیکاز اس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس, جاب پرفارمنس انکریز نہیں ہوئی. تو جو ہوتا ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سینس آف کمٹمنٹ دیں اسے, اور ڈیڈیکیشن اور موٹیویشن جو ہے انڈیویجول کو دے تاکہ وہ اپنی جاب بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے. ہاؤ ٹو میک دیم ریزلٹ اورینٹیڈ. تو جو ہے انڈیویجول کو ریزلٹ اورینٹیڈ بنانا ٹریننگ کا پرپز ہے, آبجیکٹو ہیں کہ اس کو ریزلٹ اورینٹیڈ ہو, اسے ٹاسک اورینٹیڈ ہو, ہاؤ ٹو پرفارم اس ٹاسک. تو اس کو ہاؤ ٹو میک دیم سیلف اویئر آف نیڈس آف ادرز اینڈ دیم سیلف, کہ اس کو کیسے وہ اپنا ایٹیچیوڈ چینج کرے, کیسے دوسروں کو مینز انڈیویجول کو دوسرے جو کولیگز ہیں, ورکرز ہیں, سپروائزر ہیں یا سب آرڈینیٹس ہیں ان کی طرف ان کا پرسپیکٹو چینج کریں, ورک کی طرف پرسپیکٹو چینج کریں. تو ان کی نیڈس آف ادر اینڈ دیم سیلف, اپنی نیڈس اور ان کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے, ان کو میچ کر سکے, مینس انڈرسٹینڈ کر سکے ان کی نیڈس کو اور اپنی نیڈس کو, تاکہ وہ بہتر طریقے سے ٹیم ورک یا ورک انوائرمنٹ میں کام کر سکے. ہاؤ ٹو کریٹ سینس آف لیڈرشپ اینڈ پاور ٹو انفلوئنس اینڈ لیڈ ادر. تو ٹریننگ کا ایک اور یہ کہ یہ کمپوننٹ ہونا چاہیے کہ لیڈرشپ اسکلز پرووائڈ کریں. یہ مینیجرل ٹریننگ کی بات ہو رہی ہے, اور پاور ٹو انفلوئنس اینڈ لیڈ ادر, کہ اس کو لیڈرشپ اسکلز دیے جا سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو انفلوئنس ادر اینڈ لیڈ دیم, ہاؤ ٹو موٹیویٹ دی امپلائیز, ہاؤ ٹو یوز دی پاور. تو یہ مینیجرل ٹریننگ یا ٹاپ مینجمنٹ ٹریننگ کے لیے, ٹاپ ایگزیکٹو کے لیے امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں. پھر ایتھکس کی بات کرتے ہیں. ایچ آر مینیجر ٹیکس رسپانسبلٹی آف ان ایتھیکل پریکٹسز بائی ادر فنکشنل مینیجرز اور ورکر. تو یہ ہے جو ایک ایچ آر مینیجر کا کام ہے کہ جو ہے ٹریننگ پرووائڈ کرے کہ واٹ آر دی
امپورٹنس آف ایتھیکل پریکٹسز ان دی آرگنائزیشن، کیونکہ آرگنائزیشن میں جتنے بھی ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے اور اگر اس میں کمپلائنس نہیں ہے، اس میں ایتھیکل ایشوز ہیں، تو الٹیمیٹلی ایچ آر مینیجر از رسپانسیبل، کیونکہ اسے ایجوکیٹ کرنا ہے، اسے ٹیچ کرنا ہے، اسے ٹرین کرنا ہے ادر فنکشنل مینیجرس کو اور ورکرس کو کہ واٹ آر دی امپورٹنس آف ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ. Then HR manager need to highlight the ethical dimensions of their decisions and practices and emphasize on value of ethical behavior. Again کہ انہیں ہائی لائٹ کرنا ہے کہ ایتھیکل ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں ان کے ڈیسیجن میکنگ کی اینڈ پریکٹسز جو کر رہے ہیں، اینڈ واٹ ایمفیسائز کرنا ہے انہیں ایتھیکل بیہیویئر کے کہ کیا امپورٹنس ہیں کہ ایتھیکل بیہیویئر کا آپ کے یا ڈیسیجن میکنگ کا سوسائٹی پہ اور کیا امپیکٹ ہے سوسائٹی اور جو ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں، ڈفرینٹ کسٹمر اور ڈفرینٹ جو سوسائٹی کے اور آرگنس ہیں ان پہ کیا امپیکٹ ہے مینیجر کے ڈیسیجن میکنگ کا. تو ایتھیکل اورینٹیشن از آلسو امپورٹنٹ ان ایوری ٹریننگ. تو ایتھک کی بات ہم جب کرتے ہیں، ایتھیکلز اس ان پرسنل لائف اینڈ بزنس ڈیلنگ، کہ ایتھیکل ہونا ہے اس کو پرسنل لائف میں بھی، پریکٹسز میں بھی اور بزنس ڈیلنگ کرتے ہوئے بھی. جب کسٹمر سے بھی ڈیل کرنا ہے تو اسے مینز مور ایتھیکل بیہیویئر ہونا چاہیے، ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے. مینز کہ اگر آپ نے کوئی کمٹمنٹ کی ہے کسٹمر سے دین یو ہیو ٹو فلفل دس کمٹمنٹ. تو بزنس ڈیلنگس میں جو بھی ہیں بیسڈ آن ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی، تو ایتھیکلی کیا آپ نے کمٹ کیا ہے اور مینیجر نے اس کو ڈیلیور بھی کرنا ہے، وہ کمٹ کریں جو ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں. کریڈیبلٹی ان پبلک ڈیپینڈس آن ویلیوز اینڈ ایتھیکل بیہیویئر. اگر وہ ایتھیکل بیہیویئر ہوگا، ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ ہوگی، مینز اپنے جو کہہ رہا ہے اور جو مینز پریکٹس کر رہا ہے اس میں کنسنسس ہوگا واٹ ہی کمٹس اینڈ واٹ ہی ڈیلیور، تو اس کی وجہ سے کیا ہے پبلک میں اچھا امیج کریٹ ہوتا ہے آرگنائزیشن کا اور اسے کریڈیبلٹی انکریز کرتی ہے انڈیویجول کی بھی اور آرگنائزیشن کی. تو ویلیو کریٹ کریڈیبلٹی ود امپلائز، تو یہ ہے جو اس سے ویلیو کریٹ ہوتی ہے کریڈیبلٹی سے، اور امپلائز جو ہوتے ہیں انہیں ایتھیکل ہونا چاہیے ڈیسیجن میکنگ میں اور اپنے بیہیویئر میں. بیٹر ڈیسیجن میکنگ ڈیپینڈس آن ویلیوز. تو ڈیفینیٹلی جب ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہیں یہ انفلوئنس کرتا ہے آپ کے اپنے ایتھیکل جو ویلیوز ہیں اور بیہیویئر پہ. تو اچھی ویلیوز ہوں گی، اچھا ایتھیکل بیہیویئر ہوگا تو ڈیسیجن میکنگ جو ہوگی وہ بھی اچھی ہوگی، بیٹر ڈیسیجن میکنگ ہوگی. تو ایک اس کے بارے میں ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ ایتھکس کیسے لنک کرتے ہیں ہائر پروفٹ سے. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جن آرگنائزیشن میں ایتھیکل بیہیویئر ہیں اور ڈیسیجن میکنگ جو ہیں بیسڈ آن ایتھیکل ویلیوز، تو ان کا جو پروفٹ تھا وہ نوٹس کیا گیا ہے کہ ہائر تھا. تو جو ٹریننگ میں ہے امپورٹنٹ انپٹ ہے کہ ایتھیکل بیہیویئر، ایتھیکل ویلیوز پہ بھی امفیسائز کرنا چاہیے. اور لاز اینڈ رولز ڈونٹ آلویز پروٹیکٹ سوسائٹی بٹ ایتھیکل بیہیویئر اینڈ کنسرن انشور ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن آف سوسائٹی. جو لاز اینڈ رولز ہوتے ہیں یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں، ان کو یہ بنائے جاتے ہیں کہ پروٹیکٹ کریں سوسائٹی کو. مگر ایون دین اگر جو مینیجر کا جو بیہیویئر ہے ایتھیکل نہیں ہے یا اس کو ایتھیکل کنسرن نہیں ہے سوسائٹی کے بارے میں، تو اس کو سوسائٹی یا ویلفیئر کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے یا اس کے ویلفیئر کے لیے بھی کام نہیں کر سکتے. جیسے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا کانسیپٹ ہے کہ آرگنائزیشن کو جو سوسائٹی کے لیے بھی کچھ بینیفٹس یا کچھ سوسائٹی کے انٹرسٹ میں بھی کام کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی بزنس پریکٹسز سے سوسائٹی کو نقصان ہو. تو یہ جو کنسرن ہے کہ لاز اور رولز بنا کے صرف پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے سوسائٹی کے انٹرسٹ کو، دیٹس ناٹ انف. تو یہ بیسیکلی ڈپینڈ آن ایتھیکل بیہیویئر اینڈ ڈیسیجن میکنگ آف مینیجر. جیسے کہ پاکستان میں بہت سے لاز ہیں، انوائرمنٹ کے ریلیٹڈ لاز ہیں، فیکٹری کے ریلیٹڈ لاز ہیں، ویسٹیج کے کیسے انڈسٹریل ویسٹ کو آپ نے کرنا ہے، پراپر ایک لاز اینڈ رولز ہیں. ایکول امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کی بات کریں تو رولز ہیں کہ کیسے آپ نے ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا ریکروٹمنٹ کرتے ہوئے، آپ نے انڈیویجول کو بیسڈ آن مائنورٹی اور ایتھنک اور ریلیجیس بیک گراؤنڈ پہ. مگر یہ لاز اینڈ رولز جو ہوتے ہیں مینز جو شیورٹی نہیں ہے کہ سوسائٹی کے جو ہیں کنسرنز جو ہیں وہ ایڈریس ہوں گے اور سوسائٹی کو پروٹیکشن ملے گی. برادر کہ اگر مینیجر ایتھیکل ہیں، ان میں ایتھیکل ویلیوز ہیں، ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ ہے،
دیٹ از شیورٹی کہ سوسائٹی کو ایک پروٹیکشن ملے گی، اور جو بزنس کی جو پریکٹسز ہیں، بزنس جو آرگنائزیشن ڈیل کر رہی ہے، آرگنائزیشن کی جو پریکٹسز ہیں، ڈیسیجن میکنگ ہے، دیٹ ول ریلیٹ ٹو دی ویلفیئر آف دی سوسائٹی اینڈ پروٹیکشن آف دی سوسائٹی انٹرسٹ. تو اس میں ایک اور بھی ایٹیچیوڈنل چینجز ہیں کہ فیلنگز اینڈ بلیو ٹورڈز ادر، کہ جو اس کا فیلنگز ہیں، اس کی جو کنسرنز ہیں، بلیوز ہیں ٹورڈز ادر، ٹورڈز جیسے ڈائیورسفائڈ گروپس کی بات کی، ورک فورس کی بات کی، اس میں ڈفرینٹ گروپس کے، ڈفرینٹ کلچر کے لوگ، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، تو کتنا ٹالرنٹ ہیں امپلائی، اس کے کتنا ایٹیچیوڈ میں مطلب وہ فلیکسیبلٹی ہے، کتنے دوسروں کو کنسرن شو کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایٹیچیوڈنل چینج ہیں کہ ود ان دی گروپ ان ڈائیورسفائڈ ورک فورس، جس میں ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے جب امپلائی کام کرتے ہیں، تو اس کے جو فیلنگز اینڈ بلیوز ہیں ٹورڈز ادر، وہ بھی چینج کرنے ہیں تھرو ٹریننگ. ان کو مینس اور ٹورڈز ورک ایز ویل، کہ اس کا اپنا ٹورڈز ورک جو ایٹیچیوڈ ہے وہ کیسے چینج کرنا ہے. دس از آلسو ایز اے ان پٹ فار ٹریننگ. افیکٹ آن سیٹسفیکشن، موٹیویشن اینڈ جاب کمٹمنٹ. اف دیر از اے پازیٹیو ایٹیچیوڈ، اگر آپ پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ ورکر کام کرے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، ہی فیل سیٹسفائیڈ، اور دوسروں کے ساتھ اس کا کانفلکٹ کم ہوتا ہے، وہ دوسروں کے جو پرابلمز ہیں انڈرسٹینڈ کرتا ہے، ان کی جو ہے ایشوز ہیں ان کو جو ہے ایڈریس کرتا ہے، ان کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، وہ کنسرن کرتا ہے فیلنگز کے بارے میں کسی کی، تو مینز اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے اپنی، جس سے اس کی موٹیویشن ہوتی ہے اور جاب انوالومنٹ اور کمٹمنٹ انکریز کرتی ہے. تو ایٹیچیوڈنل چینجز کی وجہ سے جو ٹورڈز جاب، ٹورڈز ادر پازیٹیو ایٹیچیوڈ چینج ہے، تو اس کی وجہ سے انڈیویجول کی جو ہے سیٹسفیکشن ہوتی ہے کام کرتے ہوئے، اور اسے موٹیویشن ہوتی ہے، جاب کمٹمنٹ ہوتی ہے، جو ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے ہائر پرفارمنس سے. ایٹیچیوڈ از ڈیفیکلٹ ٹو چینج بٹ ریکوزٹ فار ہائی جاب کمٹمنٹ اینڈ سیٹسفیکشن. کسی کا ایسی ایٹیچیوڈ چینج کرنا تھرو ٹریننگ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ایک پرسنالٹی کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جن کو چینج کرنا بڑا ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے بیسڈ آن فار ایگزامپل کہ آپ کے جو لائف ایکسپیرینسز کیا ہیں، آپ کی فیملی، آپ کے فرینڈز، یہ سب چیزیں، آپ کی ایجوکیشن، تو آپ کے کیا مطلب پرسپیکٹو ہے ٹورڈز ورلڈ اور ایکسپیرینس، وہ شیپ کرتے ہیں آپ کے ایٹیچیوڈ کو. تو یہ ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں بیسیکلی بڑے اسٹرانگ جو ہوتے ہیں، ان کو چینج کرنا اٹس بٹ ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. تو ٹریننگ کے تھرو جو ہے ایٹیچیوڈنل چینج بھی لایا جاتا ہے، بیکاز اٹس اے ویری امپورٹنٹ فار کریٹنگ کمٹمنٹ اینڈ سیٹسفیکشن. تو یہ سیٹسفیکشن، کمٹمنٹ اور جاب انوالومنٹ سے ریلیٹ کرتی ہیں. تو جس بندے میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈنل چینج آئے گا تو وہ اس کی کمٹمنٹ میں زیادہ ہوگی جاب کی طرف، وہ جاب اچھے طریقے سے پرفارم کرے گا، سیٹسفائیڈ ہوگا، جس سے الٹیمیٹلی جو اس کی پرفارمنس انکریز کرے گی. ناؤ وی موو آن ٹو دی بینیفٹس آف امپلائی ٹریننگ، کہ امپلائی کے جو ہیں ٹریننگ کے کیا بینیفٹ ہیں فرام آرگنائزیشن اینڈ فرام انڈیویجول پرسپیکٹو. ابھی تو ہم نے بات کی کہ ایز اے ان پٹ جنرل جو نالج اور اسکلز کے علاوہ کیا کیا جو ہیں ٹریننگ کے ان پٹ ہونے چاہیے، جس میں ہم نے ایتھیکل اس کی بات کی، ایتھیکل ویلیوز کی بات کی، ایتھیکل بیہیویئر کی بات کی، کہ ٹریننگ کا ایک پرپز یہ بھی ہونا چاہیے ٹو میک دم اویئر کہ ان کے ایتھیکل بیہیویئر اور ڈیسیجن میکنگ کی کیا ویلیو ہیں، اور ان کو اپنے پریکٹسز میں اور ڈیلنگز میں ایتھیکل ہونا چاہیے. اور اسی طرح ہم نے ایٹیٹیوڈنل چینجز کی بات بھی کی کہ اور اب ہم بات کرتے ہیں بینیفٹس آف امپلائی ٹریننگ کی. فار آرگنائزیشن لنک ٹو ہائر پروفٹ. جو امپلائی ٹریننگ ہے اٹ ڈائریکٹلی لنک ٹو دی پروفٹ آف دی آرگنائزیشن. جن آرگنائزیشن کے امپلائی ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کے پاس ریکوزٹ اسکلز ہوتا ہے، پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے، وہ اپنی جاب اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آرگنائزیشن کا پروفٹ انکریز کرتا ہے. اور سیکنڈ بینیفٹ کیا ہے، مورال جو ہوتا ہے ورک فورس کا وہ انکریز کرتا ہے. ٹریننگ کی وجہ سے جب کوئی انڈیویجول نیو اسکل جو ہے اس کو ملتے ہیں، اس کا نالج انکریز ہوتا ہے، وہ اس کو اپنی جاب کے بارے میں جو ہے زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، کیونکہ وہ ہی اور شی کین پرفارم ہز جاب بیٹر آفٹر ٹریننگ، کیونکہ اس کے پاس اسکلز ہوتے ہیں، اس کی نالج انہانسمنٹ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا مورال جو ہے ورک فورس کا انکریز ہوتا ہے. اور
اسی طرح جو ہیں کارپوریٹ امیج جو ہوتا ہے وہ پازیٹیو کریٹ ہوتا ہے. جو ٹرین ورک فورس ہوتے ہیں وہ پازیٹیو ایک امیج کریٹ کرتے ہیں آرگنائزیشن کا. تو امپلائی ٹریننگ فار اگر ہم بات کریں سروس سیکٹر میں جو آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں, کسٹمر ڈیلنگز کر رہی ہیں, سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کے امپلائیز اگر ٹرینڈ ہیں, ان کو کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا پتہ ہے, وہ اسمائل کر کے ملتے ہیں کسٹمر سے, کسٹمر کی کمپلینٹس کو ہینڈل اچھے طریقے سے کرتے ہیں, اپنے ایموشنل اسٹیبلٹی ہوتی ہے, ان کی کیوریز کو اچھے طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کسٹمر کی نیڈز کو, اور ان کی پراپر ڈیلنگ ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے پازیٹیو امیج آتا ہے کارپوریٹ کا. آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جیسے اب سیلولر کمپنیز ہیں, ان کے فرینچائزیز ہیں, ان کی جو یو فون یا موبائل کی ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا جن کے کسٹمر اگر ٹرینڈ ہیں, ان کی ڈیلنگ اچھی ہے, بات کرنے کا انداز اچھا ہے, تو وہ اپنی جاب کو بہتر طریقے سے پرفارم کرتے ہیں, تو اس سے ہمارا ایک امیج اچھا جاتا ہے. اور کارپوریٹ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی کمپنی ہے, بیکاز ان کے جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتے ہیں کسٹمر کے درمیان اور پبلک کے درمیان. تو آرگنائزیشن اور پبلک کے درمیان ان کے امپلائیز جو ہوتے ہیں پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتے ہیں, اور وہی کریٹ کرتے ہیں. اگر ٹرینڈ ورک فورس ہیں, امپلائیز ہیں, تو وہ پازیٹیو امیج اور کریٹ کریں گے آرگنائزیشن کے بارے میں. انکریز ورکنگ ریلیشن شپس جو ہوتی ہے آپس میں بہتر ہوتی ہے ود ان دی پیئر اور کولیگز اور سپروائزر اور سب آرڈینیٹ کی اور سب آرڈینیٹ سپروائزر سے. تو یہ جو اوور آل جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ انکریز کرتا ہے, اچھا ورکنگ ریلیشن شپ کریٹ ہوتا ہے تھرو ٹریننگ. تو جس میں آپ جیسے ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں تو اس میں ٹیم ورک اسکلز دیتے ہیں, ہاؤ ٹو ورک ان اے ٹیم, ہاؤ ٹو لسن ادرس, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود دی ادرس, ہاؤ ٹو میک گروپ ڈیسیجن میکنگ. تو اس سے اوور آل جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ انکریز کرتا ہے. ایڈز ان پریپرنگ ورک گائیڈ لائنس, اسی طرح وہ جو ورک گائیڈ لائنس ہوتی ہیں ہاؤ ٹو ڈو اے ورک اسپیسیفک جاب, اس میں مدد کرتی ہیں پریپیئر کرنے میں, کیا اس کے اسکلز ایکٹیویٹیز ہیں, ہاؤ ٹو ڈیفائن دی ورک اینڈ ہاؤ ٹو گروپ دی ورک ان ٹو دی جاب. یہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے ٹریننگ. انکریز انڈرسٹینڈنگ اینڈ امپلیمنٹیشن آف آرگنائزیشنل پالیسی, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ امپلائی کو انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے کہ آرگنائزیشن کی اسٹریٹجیز کیا ہیں, پالیسیز کیا ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے امپلیمنٹیشن آسان ہو جاتی ہے آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی اور امپلیمنٹیشن. آئیڈینٹیفائی فیوچر نیڈس ان آل آرگنائزیشنل ایریاز. اور امپلائی ٹریننگ کا ایک جو ہے ٹریننگ پروگرام کا ٹریننگ کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ اوور آل جو فنکشنل ایریاز ہوتے ہیں اس میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کیا کیا آپ کو فیوچر میں آرگنائزیشن کو فار ایگزامپل اسکلز چاہیے ہوں گے, کن ایریاز میں کون سے اسکلز چاہیے ہوں گے, کون سے بیہیویئر, کون سے ایبلٹیز چاہیے ہوں گی تاکہ اپنے جو انڈیویجولس ہیں جاب پرفارم کر سکیں. تو یہ فیوچر نیڈس آئیڈینٹیفائی کرتی ہے ان آل آرگنائزیشنل ایریاز, ڈپارٹمنٹس اور یونٹس جیسے فائنانس, مارکیٹنگ, پروڈکشن, انجینئرنگ, ہر ایریاز کے فیوچر نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. ٹریننگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اوور آل جو آرگنائزیشن میں ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے, جو پرابلم سالونگ اسکلز ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں, جو اور ڈیسیجن میکنگ ایک کوالٹی کی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. پریپیئر فار پروموشن ود ان دی آرگنائزیشن. اسی طرح امپلائی ٹریننگ کا ایک پرپز یہ ہوتا ہے جب ٹرین کرتے ہیں امپلائی کو, اس کا ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ان فیوچر کسی وجہ سے جاب جو ہے ویکینسی کریٹ ہوتی ہے, ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی بندہ پروموٹ ہو کے آگے چلا جاتا ہے, اوپر کی طرف پروموٹ ہوتا ہے ٹورڈز دی کریئر اور تو اپر لیول پہ جاتا ہے, یا کسی وجہ سے وہ جاب سوئچ کرتا ہے کسی اور آرگنائزیشن میں جاتا ہے, تو ٹریننگ اگر پراپر آپ امپلائی ٹریننگ پروگرام ہو تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ کو فوراً ہی پروموشن جو ہے ود ان آپ کر لیں گے. آپ کو ایک آپ نے ٹرینڈ کیا ہوگا ورک فورس کو امپلائی ٹریننگ سے کی وجہ سے, آپ نے ایک پلان کیا ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا آرگنائزیشن کو کہ وہ ود ان دی آرگنائزیشن پروموشن آسان ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہم نے بات کی فیوچر جاب رسپانسبلٹیز کی, تو یہی پرپز ہوتا ہے جب ٹریننگ دیتے ہیں تو جب پروموشن ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اسکلس سیٹ چینج ہو جاتے ہیں. میں بھی کوئی ورکر ہو, فور مین ہو, اگر اس کو ہائر پوسٹ پہ مڈل مینجمنٹ پہ لے کے جائیں تو اس کو ڈیسیجن میکنگ کرنی پڑے, اسے مور جو اس کا ہے سپروائزری اسکلس اس کو ریکوائر ہو, کیونکہ اس کا جو ہے
جو ہے جو اسپین آف کنٹرول ہے وہ بڑھ جائے گا, زیادہ امپلائز کو اس کو مانیٹر کرنا پڑے گا, تو اس کو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن میں بھی ڈیسیجن میکنگ اسکل چاہیے. تو ٹریننگ کے ذریعے اس کو ویل ان ٹائم پریپیئر کیا جاتا ہے تاکہ پروموشن کے لیے ود ان دی آرگنائزیشن امپلائز اویلیبل ہوں. تو ڈیولپ لیڈرشپ اسکلز, موٹیویشن, کمٹمنٹ اینڈ لائلٹی. تو لیڈر جو ٹریننگ آرگنائزیشن پرووائڈ کرتی ہیں, فریکوینٹ ان کو جو ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کرتی ہیں امپلائز کی, اور پراپر ایک ٹریننگ پروگرام ڈیزائن کرتی ہیں امپلائز کے لیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے امپلائز کے ہیں لیڈرشپ اسکلز بلڈ اپ ہوتے ہیں, ان کو موٹیویشن ہوتی ہے ٹریننگ کی وجہ سے, اور ان کی کمٹمنٹ اینڈ لائلٹی جو ہوتی ہے آرگنائزیشن سے بڑھ جاتی ہیں. ریڈیوس کاسٹ ان ڈفرینٹ ایریاز لائک پروڈکشن, ایڈمنسٹریشن اینڈ HR. اسی طرح جب ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اوور آل جو ہے ایفیشنسی آتی ہے, ورک پرفارمنس انکریز کرتی ہے. تو ڈفرینٹ ایریاز جیسے پروڈکشن, اور اس میں ہے کہ کوالٹی پروڈکٹ پروڈیوس ہوگی کیونکہ ورکرز آر مور ٹرینڈ, ان ویسٹیج کم کریں گے. ویسٹیج کم کریں گے مینس کم ان پٹ یوز ہوگی. کم ان پٹ یوز ہونے کا مطلب ہے کہ ایرر کم آئیں گے, ڈیفیکٹ کم ہوگا, پروڈکشن جو ہوگی یونٹ آف پروڈکشن انکریز کرے گی, اور کم ویسٹیج کے ساتھ, کم ان پٹ کے ساتھ, تو اس سے الٹیمیٹلی کاسٹ ریڈکشن ہوگی. تو یہ ڈفرینٹ ایریاز میں کاسٹ ریڈکشن میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اسی طرح بیٹر لیبر مینجمنٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے تھرو ٹریننگ. جو لیبر اور مینجمنٹ کا ریلیشن شپ ہے اٹس ویری افیکٹو اینڈ ویری فروٹفل. ان کو پتہ ہوتا ہے انٹرپرسنل اسکلز ہوتے ہیں, کمیونیکیشن اسکلز ہوتے ہیں, نیگوسیشن اسکلز ہوتے ہیں. تو جو لیبر مینجمنٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بھی امپروو کرتا ہے. تو آرگنائزیشن کے جو کمیونیکیشن ہے ود ان دی آرگنائزیشن جو ہے کمیونیکیشن ہے وہ امپروو ہوتی ہے. تو امپلائی ٹریننگ ہیلپ ٹو امپروو آرگنائزیشنل کمیونیکیشن, ہیلپ ٹو انیشیٹ اینڈ امپلیمنٹ چینج مینجمنٹ پروگرام. اسی طرح کوئی چینج مینجمنٹ پروگرام امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے آرگنائزیشن نے تھرو بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کے, تو یا اپنے آپ کے جو وے آف ورکنگ میں چینج ہوتا ہے لانا ہوتا ہے, جیسے بھی ہاؤ ٹو پرفارم اے ورک. تو اس کے ایک چینج مینجمنٹ یا کوئی امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے نیو ٹیکنالوجی, دس از آلسو چینج. تو جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کے تھرو امپلائی جو ٹریننگ کے تھرو آرگنائزیشن جو ہوتی ہے پریپیئر کرتی ہے ورک فورس کو, ریئلائز کراتی ہے چینج کی ان کے لیے کیا ویلیوز ہیں, انہیں اکوپ کرتی ہے اسکلز سے جو چینج کے بعد ان کو چاہیے ہوں گے, ان کی ریزسٹنس کم کرتی ہے, ان کو کنونس کرتی ہے چینج کی امپورٹنس کے لیے. تو ٹریننگ جو ہے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے چینج مینجمنٹ پروگرام کو انیشیٹ کرنے میں اور امپلیمنٹ کرنے میں سکسیزفلی. اور اسی طرح جب کانفلکٹ آرگنائزیشن میں ارائز ہوتے ہیں تو تھرو بیٹر ٹریننگ, تو جو انڈیویجول کے پاس اسکلز ہوتے ہیں کہ وہ کانفلکٹ مینجمنٹ کریں, اچھے طریقے سے کانفلکٹ کو ہینڈل کریں, اور ان پرپسفل مینر کانفلکٹ کو ہینڈل کریں تاکہ اس سے آرگنائزیشن کو فائدہ ہو سکے. تو اب بات کرتے ہیں ہم امپلائیز پرسپیکٹو سے. یہ تو بات ہوئی کہ جو امپلائی ٹریننگ کا کیا فائدہ ہوتا ہے آرگنائزیشن کو. اب انڈیویجول کو کیا فائدہ ہوتا ہے, اس کی سیلف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اینڈ سیلف کانفیڈنس اس میں آتا ہے. وہ جب لرننگ کرتا ہے اس کو نئے اسکلز ملتے ہیں تو وہ ایک طرح کی اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور اسی طرح اس میں کانفیڈنس آتا ہے, وہ اپنی جاب بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس اسکلز ہوتے ہیں, اس کے پاس نالج ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کی جو ہے جو جاب پرفارمنس انکریز کرتی ہے. میک انڈیویجول ایبل ٹو ہینڈل اسٹریس اینڈ کانفلکٹس. جو انڈیویجول ہوتا ہے اسے اسٹریس کے ہینڈل کرنے میں آسانی ہوتی ہے, اسے ٹریننگ دی جاتی ہے ہاؤ ٹو ہینڈل دی اسٹریس, ہاؤ ٹو مینیج کانفلکٹس ان فروٹفل مینر, ان پرپسفل مینر, کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے رادر کے ڈسٹرکٹیو وے میں نہ کنفلکٹ کو مینیج کریں. تو ایٹ ٹائم جب آپ کنفلکٹ کو مینیج اچھے طریقے سے کرتے ہیں انڈیویجول کو, جن کی کانفلکٹ مینجمنٹ جو ہوتا ہے اسٹائلس کے بارے میں بتایا جاتا ہے تھرو ٹریننگ میں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہتر طریقے سے وہ مینیج کر سکتے ہیں کانفلکٹ, اور اسی طرح وہ اسٹریس کو اچھے طریقے سے جاب پریشر کو ہینڈل کر سکتے ہیں. انکریز موٹیویشن, جاب سیٹسفیکشن, لائلٹی. جب ٹریننگ ملتی ہے امپلائیز کو, انڈیویجولس کو, تو وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں, وہ جاب پھر اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں اپنی, ان کے پاس ریکوزیٹ اسکلز ہوتے ہیں, ان کی جاب پرفارمنس انکریز کرتے ہیں, تو ان کو جاب سیٹسفیکشن ہوتی ہے, اور اس وجہ سے ان کی لائلٹی بھی کریٹ ہوتی ہے, جاب انوالومنٹ ہوتی ہے ان کی. تو امپروو اٹس اسکلز اینڈ نالج ٹو پرفارم دیئر ورک. اسی طرح ان کے اسکلز اور نالج جو ہوتے ہیں وہ انکریز کرتے ہیں ٹورڈز دی
ورک کی کیسے پرفارم کریں ورک، اس سے انڈیویجول کی پرفارمنس انکریز کرتی ہے. برنگ پازیٹیو ایٹیٹیوڈنل چینج، ایٹیچیوڈ میں چینج لایا جاتا ہے، پازیٹیو چینج ایٹیچیوڈ میں لایا جاتا ہے. پریپیئر ٹو لرن اینڈ گرو ٹو ٹیک فیوچر رسپانسبلٹیز. اسی طرح انڈیویجول اور امپلائی کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ فیوچر جو جاب رسپانسبلٹیز ہیں یا جو ان کو وہ ہیں گروتھ کی اپرچونیٹیز پرووائڈ کی ہوتی ہیں، اور تھرو ٹریننگ ان کو پریپیئر کیا جاتا ہے ویل ان ٹائم ٹو گرو اینڈ ٹیک فیوچر رسپانسبلٹیز، ہائر رسپانسبلٹیز اور رسپانسبلٹیز آف نیو جاب اور ہائی پوزیشن جاب. انٹرپرسنل اسکلس جو ہوتے ہیں ان کی انکریز کرتے ہیں، ان کی اس کی وجہ سے ورکنگ ریلیشن شپ کا پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے. دے کین انڈرسٹینڈ ادر، دے کین کمیونیکیٹ دیئر تھاٹس اینڈ جو ہیں اپنے آئیڈیاز ٹو ادر. تو اس سے کیا ہوتا ہے اوور آل جو ورک ایفیشنسی انکریز کرتی ہیں. میک دیم پریپیئر ٹو ٹیک انیشیٹیوز. اسی طرح تھرو ٹریننگ ان کو وہ پریپیئر کیا جاتا ہے تاکہ وہ رسکی انیشیٹیوز لیں، آئیڈیا جنریشن کریں اور نیو وے آف ڈوئنگ ورک کریں، اور ان میں انکریج کیا جاتا ہے اور موٹیویٹ کیا جاتا ہے. ہیلپ ٹو اچیو پرسنل گولز. اور اس کے علاوہ جو ان کے پرسنل ایمبیشنز ہیں، کریئر گولز ہیں، جو ان کو کریئر میں گروتھ چاہیے، ان کو ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں کریئر میں وہ اچیو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے امپلائی ٹریننگ. یہ جو ہے سورس، یہ جو سورس ہے بیسیکلی یہ آرگنائزیشن کو جو بینیفٹ ہوئے ہیں وہ تھرو انڈیویجول کے جو ہے ٹریننگ کے تھرو بینیفٹس ہوئے ہیں. یہی بینیفٹ جو امپلائز کی پرسپیکٹو میں بات کیے ہیں، جب انڈیویجول کی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اٹس اے کلیکشن آف پیپل، گروپ آف پیپل. تو جب سارے امپلائیز ٹرینڈ ہوں، کمپیٹنٹ ہوں، موٹیویٹڈ ہوں، تو اس سے یہ الٹیمیٹلی آرگنائزیشن بینیفٹ کرتی ہے ان ٹرمز آف ہائر پرفارمنس، ہائر پروفٹ اور اوور آل جو کمیونیکیشن آرگنائزیشن کے اندر اور جو اس طرح کی جو اور بینیفٹس ہیں وہ الٹیمیٹلی لنک کرتی ہیں انڈیویجول جو ہیں ٹریننگ سے. انڈیویجول ٹرین ہوں گے تو الٹیمیٹلی جو ابھی ہم نے پیچھے ڈسکس کی ہیں آرگنائزیشن کو وہ بینیفٹ بیسیکلی کمز فرام انڈیویجول ٹریننگ. تو آرگنائزیشن کی ابھی ہم نے بات کی کیا ہیں بینیفٹس اسی طرح ڈیٹیل میں، اور اس کے بعد ہم نے بات کی امپلائیز کے انڈیویجول ٹریننگ کے کیا بینیفٹ ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں ٹریننگ پروسیس کی. ٹریننگ پروسیس کیا ہے بیسیکلی؟ ٹریننگ پروسیس شروع ہوتا ہے نیڈ اسیسمنٹ سے، کہ نیڈ اسیس ہوتی ہے اور اس کی بیسس پہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے ٹریننگ کی ضرورت ہے یا نہیں. اس کے لیے ایک کمپوننٹ ہے آرگنائزیشنل سپورٹ. اس کے بعد ہوتا ہے ایک آرگنائزیشن لیول انالیسز ہوتا ہے، پھر ٹاسک اینڈ کیس انالیسز ہوتا ہے. کیس سے اسٹینڈ فار نالج، اسکلز اینڈ ایبلٹی انالیسز. پھر پرسن انالیسز ہوتا ہے. تو اس کی بیسس پہ انسٹرکشنل آبجیکٹیوز ڈیفائن کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بیسس پہ سلیکشن اینڈ ڈیزائن آف انسٹرکشنل پروگرام ڈیزائن کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ڈیولپمنٹ آف کرائٹیریا ہوتے ہیں ٹو ایویلویٹ دی ٹریننگ افیکٹونیس ایک سائڈ پہ. اب دیکھیں ادھر نیچے پھر ہم آتے ہیں تو ٹریننگ ڈیزائن کرتے ہیں پراپر آفٹر سلیکشن اینڈ ڈیزائن آف انسٹرکشنل پروگرام. دین ٹریننگ ہم ڈیزائن کرتے ہیں پروگرام، اس کی بیسس پہ ایویلویشن کرتے ہیں. تو یہ جو ایویلیویشن ہے وہ بیسیکلی ٹریننگ ویلیڈیٹی کی ہیں، ٹرانسفر ویلیڈیٹی کی ہیں، انٹرا آرگنائزیشنل ویلیڈیٹی ہیں، انٹر آرگنائزیشنل ویلیڈیٹی ہیں. یہ کرائٹیریاز ہیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ٹو ایویلویٹ دی افیکٹونیس آف ٹریننگ. اب ان ایشوز کو ہم ڈیٹیل میں نیکسٹ سلائڈس میں ڈسکس کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک پرفارمنس گیپ ماڈل کو ڈسکس کرتے ہیں. بیسیکلی پرفارمنس گیپ یہ بیسیکلی جو ہم نے بات کی کہ ٹریننگ جو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بیسیکلی پرفارمنس گیپ، پرفارمنس ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہے، جو ہم نے فرسٹ سلائیڈ میں بھی بات کی. تو یہ پرفارمنس گیپ کے جو ہے مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں. فرسٹ آف آل ہم نے دیکھنا ہے کہ پرفارمنس گیپ ہے، از اٹ ورتھ فکسنگ، کہ یہ گیپ جو ہے واقعی ریئل کنسرن ہے پرفارمنس کا، یہ ریئلی افیکٹ کر رہی ہے آرگنائزیشن کی جو پروفٹ کو ہیں، اس کے جو ورک کو ہیں. تو اگر یس آنسر از یس دین وی ول پروسیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ آر دی ریزنس فار پرفارمنس گیپ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہے کیسے ڈیفیشنسی، کہ جو پرفارمنس گیپ ہے بیسیکلی وہ ہے نالج، اسکلز اینڈ ایبلٹیز ڈیفیشنسی کا، کہ امپلائز کے پاس نہ نالج ہے
نہ ان کے پاس پراپر اسکلز ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کو پرفارمنس گیپ کے ایشوز آ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے یا ریوارڈ پنشمنٹ انکنگرنس، کہ دیر از اے ڈسکرپنسی بٹوین دی ورک اینڈ ریوارڈ، کہ کیا کام کر رہے ہیں اور کیا ریوارڈ مل رہے ہیں مانیٹری، یہ وہ اس میں گیپ ہے جس کی وجہ سے ایشوز ہیں موٹیویشنل۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایک اسٹیپ کر سکتے ہیں، چینج کنٹیجنسیز، ان کو پروگرام کو ری ڈیزائن کریں، اپنے مانیٹری پروگرام کو اپنے دیکھیں کہ کیسے آپ بیلنس آؤٹ کر سکتے ہیں، ایکویٹی کریٹ کر سکتے ہیں ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ اس میں۔ ان ایڈوکیٹ فیڈ بیک ہے، اگر میں بھی ہو سکتا ہے کہ پراپر فیڈ بیک نہیں پرووائڈ کی جا رہی ہو، تو آپ اس کو یہ ہے کہ پراپر فیڈ بیک آپ اس کو دیں، پرووائڈ کریں۔ آبسٹیکلز ان سسٹم ہے کہ کوئی سسٹم کے اندر ان بلٹ کچھ ایسی چیزیں جس کی وجہ سے جو انڈیویجول کی پرفارمنس ہے وہ انکریز نہیں ہو رہی، تو اس کے بعد ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جاب ری ڈیزائن کر سکتے ہیں، جاب انالیسس کر سکتے ہیں، ورک ری ڈیزائن کر سکتے ہیں، اور ان آبسٹیکلز کو جو سسٹم میں ہیں ان کو ریموو کیا جائے تاکہ انڈیویجول اچھے طریقے سے پرفارم کر سکے۔ جو پہلا والا ہے کیس اے ڈیفیشنسی، وہ ٹریننگ نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہاں پرٹیکولرلی ٹریننگ کا پرابلم ہے، تو اس سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپروپریٹ ریمیڈی اس کے لیے پریپیئر کریں، جاب ایڈ ہیں جس میں ٹریننگ دیں، پریکٹس کوائیں، چینج دی جاب، یا جاب کو چینج کریں یا اس امپلائی کو ایک جگہ سے ٹرانسفر کر کے دوسری جاب پہ لے جائیں۔ میں بھی کوئی امپلائی ہے، اس کو ہم نے اگر مارکیٹنگ اسکلز اس کے بہت اچھے ہیں، ہم میں بھی اس کو مارکیٹنگ میں پلیس کر سکتے ہیں، تو اس کی ٹرانسفر کے تھرو ہم اس کو ٹرائی ٹو اوور کم دی پرفارمنس جو پرابلم ہے، تو اس کی یوٹیلائزیشن کی جاتی ہے کہ اس کے اسکلز ہیں، اس کے جو پرسنل کریکٹرسٹکس ہیں، جو اس کے انٹرسٹ ہیں، ان کو دیکھا جائے اور اس جگہ پہ اس کو پلیس کر دیا جائے جہاں ہی فیلز مور کمفرٹیبل۔ تو آپ کو جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، کوئی لوگ ہیں جیسے اپنے آرگنائزیشن کی اگر میں بات کروں پریویس آرگنائزیشن کی، تو کچھ امپلائیز تھے جو نا بیسیکلی دے ہیو اے ڈگری ان دیئر اسپیشلائز فیلڈ، تو ان کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ڈپارٹمنٹ میں ان کو لگایا گیا تھا، بٹ دے ور ناٹ پرفارمنگ ویل، تو ان کو جب ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ بٹھایا جاتا ہے تو وہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، بیسیکلی ان میں ایڈمنسٹریٹو جو اسکلز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جب پرفارمنس گیپ ہوتی ہے بیسیکلی اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ جو انڈیویجول کے انٹرسٹ ہیں جس جاب پہ ہیں اس سے میچ نہ کر رہے ہوں، یا اس کے جو ایبلٹیز یا اسکلز یا کریکٹرسٹکس ہیں تو وہ اس سے جاب سے میچ نہ کر رہے ہوں، وہ تو تھرو ٹرانسفر اوور کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، میں اس جگہ پلیس کیا جائے جہاں اس کا انٹرسٹ ہے اور جہاں پہ اس کے اسکلز ہیں۔ جیسے ابھی میں نے بات کی ایڈمنسٹریٹو اسکلز کچھ لوگوں کے بہت اچھے ہوتے ہیں، تو ہم ان کی یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں اسکلز کی بائی پوسٹنگ ان دیئر اپروپریٹ پلیس، پراپر جگہ پہ پلیس کر کے۔ اگر پھر بھی پرفارمنس میں انکریزمنٹ نہیں آئی تو اس کے بعد ٹرمینیشن، ان کو فائر کیا جا سکتا ہے، ان کو نکالا جا سکتا ہے۔ تو دس از پرفارمنس گیپ ماڈل۔ اس میں شروع کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں دیر از اے گیپ، اگر پرفارمنس دیکھتے ہیں کہ آیا اتنا گیپ ہے کہ اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے، یا ہم نیگلیجبل افیکٹ ہے ہم اس کو اگنور کر سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ اس کا افیکٹ ہے آرگنائزیشن کے جو پرفارمنس پہ، پروفٹ پہ، اور یہ ریئلی اٹس اے کنسرن، تو پھر ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں واٹ آر دی ریزنز۔ تو اس میں ہم نے کیسے ڈیفیشنسی دیکھا، تو اس میں جو ہوتے ہیں اپروپریٹ ریمیڈی کیا جا سکتا ہے، اس میں جاب ایڈ ہیں یا ٹریننگ دی جا سکتی ہیں، پریکٹس، چینج دی جاب، اس کی جاب چینج کی جا سکتی ہے، ٹرانسفر اور ٹرمینیشن، یا اس کو ٹرانسفر کریں یا پروموٹ کریں، یا ٹرانسفر کریں یا اسے ٹرمینیٹ کر دیں۔ تو دوسرا کچھ سسٹم کی بلٹ ان کی وجہ سے ہوتا ہے، بلٹ ان آبسٹیکلز ہوتے ہیں، ان اپروپریٹ فیڈ بیک ہوتا ہے، یا ریوارڈ پنشمنٹ انکنگرنس ہوتی ہے، ڈس بیلنس ہوتا ہے، تو ان کو ہم اس کو بیلنس کریٹ کر کے ان ایشوز کو ایڈریس کر کے فیڈ بیک اور سسٹم میں سے آبسٹیکلز کو ریموو کر کے پرفارمنس کو انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ٹریننگ پروسیس کی، جس میں نیڈ اسیسمنٹ از اے فرسٹ اسٹیپ۔ یہ بیسیکلی کرتا ہے، ڈائگنوسس کرتا ہے کرنٹ پرابلمس اینڈ فیوچر نیڈس کو۔ ایک تو ہو گئی کرنٹ پرابلمس، کہ جو کرنٹ ورک پرفارمنس ہیں ان میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کہاں پہ گیپ ہے۔ جیسے ہم نے بات کی اسٹینڈرڈ پرفارمنس، ایکچوئل پرفارمنس، تو وہ جب گیپ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، ڈائگنوز تھرو نیڈ اسیسمنٹ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں
کیا پرابلمس ہیں کرنٹ اور کیا مینز اسکلس چاہیے اسے پرفارم کرنے کے لیے، تو وہ گیپ ہم نیڈ اسیسمنٹ کہتے ہیں. اور اسی طرح صرف کرنٹ پہ فوکس نہیں کرنا، فیوچر نیڈز. اگر نیو ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کرنی ہے، جیسے کمپیوٹرائزیشن کی وجہ سے دیکھا ہوگا، یا بہت سی آرگنائزیشن آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں، نیو ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کو ایک فیوچر میں ڈفرینٹ اسکل سیٹ کے امپلائز ریکوائر ہوں گے ٹو ہینڈل دی اور ٹو ورک ود دی نیو ٹیکنالوجی. تو اس میں ہم ٹریننگ جو بیسیکلی ہوتی ہے ناٹ اونلی کرنٹ، تو اس میں فیوچر نیڈس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ فیوچر میں ہمیں کس قسم کے اسکلز ریکوائر ہوں گے، کیا چینج ان اسکل سیٹ ہے، اس کی بیسس پہ ہم نیڈ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو جو ہیں انڈیویجول کے وہ نیڈ اسیسمنٹ کے ہیں ڈفرینٹ جو ہیں طریقے جن سے ہم ریکگنائز یا ڈائگنوز کر سکتے ہیں انڈیویجول کے کیا نیڈ اسیسمنٹ کو ہے. اس میں ایک پرفارمنس گیپ ہے کہ پرفارمنس اپ ٹو اسٹینڈرڈ ہے یا نہیں. واٹ از دی گیپ بٹوین دی اسٹینڈرڈ پرفارمنس اینڈ ایکچوئل پرفارمنس. ابھی جیسے بات کی چینج ان ٹیکنالوجی یا ٹیکنالوجی میں چینج آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے کام نہیں کر سک رہے امپلائز، ان کو صحیح پتہ نہیں ہے کہ جاب کیسے کرنی ہے، ان کو ٹیکنالوجی کا نہیں پتہ. نیو ٹیکنالوجی اس میں ٹریننگ دی جا سکتی ہے. ٹرانسفر، گروپ لیول چینج ان آرگنائزیشن اسٹریٹجی، یا آرگنائزیشن کے اسٹریٹجی میں چینج آ گئی ہے کسی قسم کی، جس کی وجہ سے کہ انہیں نیو اسکل سیٹ امپلائز کو چاہیے، انڈیویجولس کو چاہیے. نیو پروڈکٹ لائن کمپنی نے آفر کی ہے تو اس نیو پروڈکٹ لائن میں ایکسپیرینس نہیں ہے، امپلائز کی جو ہیں وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو اس میں ٹرین کیا جا سکتا ہے. تو اسی طرح آل ٹوگیدر نیو ٹیکنالوجی آ گئی ہے، لو مورال ہیں، یا آرگنائزیشن میں جو انڈیویجول کا ہے لو مورال ہیں یا موٹیویشن لیول ان کا اتنا ہائی نہیں ہے، تو ان ایشوز کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے تھرو ٹریننگ کی. اور یہ بیسیکلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ٹریننگ نیڈ کو کہ کیا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ویئر دیر از اے نیڈ، کہ کہاں پہ ان کو جو ہے ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہے. ٹریننگ نیڈ آئیڈینٹیفائی دی ٹریننگ آبجیکٹیوز ٹو بی اچیو ایٹ دی اینڈ آف دی پروگرام. ٹریننگ نیڈ ہے، اس کا پرپس بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ٹریننگ آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کریں اور بتائیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹریننگ پروگرام واٹ وی ایکسپیکٹ ٹو اچیو فرام دی انڈیویجول اور فرام دس ٹریننگ پروگرام. تو ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ ایک تو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے گیپ کہ کس ایریا کیا میں ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ ہے، اور کیا مینس نیڈ اسیسمنٹ اس کو کن ایریاز میں کن جو ہے ایشوز پہ ہم نے فوکس کرنا ہے یا ٹریننگ دینی ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آبجیکٹیوز اس کے کہ اس ٹریننگ جو ہم نے ڈیزائن کی بیسڈ آن نیڈ اسیسمنٹ، تو ہم وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم آبجیکٹیو اس ٹریننگ کے تھرو اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کرنٹ اینڈ فیوچر نیڈس کو، کرنٹ پرابلمس اینڈ فیوچر نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. اور دیر آر مینی ریزنس فار پرابلمس اینڈ نیڈس، جس میں چینج ان ٹیکنالوجی کی بات کی، پرفارمنس انڈیویجول پرفارمنس کی بات کی، نیو پروڈکٹ لائن کی بات کی، نیو ٹیکنالوجی، یہ ریزنس ہو سکتی ہیں جو کرنٹ پرابلم کریٹ کر رہی ہیں یا فیوچر نیڈس کو مینس ایمفیسائز کر رہی ہیں کہ فیوچر نیڈس کو جو ہیں وہ گائیڈ کر رہی ہیں یا ہنٹ دے رہی ہیں فیوچر نیڈس کی طرف. ٹریننگ نیڈ آئیڈینٹیفائی اور دوسرا اس کا آبجیکٹیو سیٹ کرنے میں ٹریننگ پروگرام کا ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اچھا، اس میں ہے گروپ اور آرگنائزیشن لیول انالیسز اینڈ انڈیویجول انالیسز کو. اس میں دیکھا جاتا ہے جو پرفارمنس گیپ میجر جو آپ کر سکتے ہیں آرگنائزیشن گروپ یا انڈیویجول لیول پہ. گروپ لیول پہ یہ ہو سکتا ہے آرگنائزیشنل گولز اینڈ آبجیکٹیو کو ریوزٹ کریں، دیکھیں ان کو، ایفیشنسی انڈیسز دیکھیں ان کے جو پرفارمنس کے ہیں، ایفیشنسی لیول ڈفرینٹ یونٹس کا، اور جو آؤٹ پٹ ہیں وہ دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کن ایریاز یا کن آرگنائزیشن کے کن ایریاز میں ٹریننگ کی ضرورت ہے. ایگزٹ انٹرویوز لے کہ ان سے امپلائی سے یا جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے کیا پرابلمز ہے آرگنائزیشن میں جس کی وجہ سے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوالٹی سرکلز، یہ ٹی کیو ایم کا کانسیپٹ ہے کہ ڈفرینٹ کنٹینیوس امپروومنٹ ہیں، ہر بندہ ہر اس طرح کے امپلائی جو ہیں کنٹینیوس امپروومنٹ اور اس پہ کام کر ہوتا ہے کوالٹی پروڈکٹ کے لیے. تو اس کوالٹی سرکل سے بھی کافی چیزیں پرفارمنس کی گیپ آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے، ٹریننگ نیڈ آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہے. اسی طرح کسٹمر سروے، کسٹمر سے پوچھا جا سکتا ہے پروڈکٹ کے بارے میں، کمپنی کی یا سروسز کے بارے میں، تو اس سے آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے کہ ان ایریاز میں ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ ہے.
انڈیویجول لیول پہ دیکھیں تو اس کے پرفارمنس اپریزل ہیں جو انڈیویجول کا، جو اس کی فیڈ بیک دیتے ہیں پرفارمنس کی، جو اس کی ایویلویشن ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کہ کن ایریاز میں اس کی ویکنیسز ہیں انڈیویجول کی۔ اس سے یہ کہ پھر انڈیویجول سے انٹرویو کیا جا سکتا ہے، اس سے کویشچنر فل کروایا جا سکتا ہے، اس سے پھر پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کی کیا اسکلز ہیں اس وقت، لیول آف اسکلز ان کا کیا ہے، اور ان کو کیا جاب میں ان کی جو اس اسکل کی ریکوائرمنٹ کی ویلیو کیا ہے۔ تو وہ پھر آپ انالائز کر سکتے ہیں کہ جو امپلائی کے پاس اسکل ہیں اور جو جاب میں ریکوائر ہیں اس میں کتنا گیپ ہے، تو وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس کی بیسس پہ، ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کویشچنر کی بیسس پہ کہ کیا انڈیویجول کو ٹریننگ ریکوائر ہیں، ایٹیٹیوڈ سروے ہیں، اسی طرح ٹریننگ پروگریس سے بھی آپ مانیٹر کر سکتے ہیں کہ کن ایریاز میں ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس میں آرگنائزیشنل انالیسس کی بات کریں تو اس میں انالائز دی شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم گولز آبجیکٹیو آف دی آرگنائزیشن اینڈ ٹرینڈ دیٹ میں افیکٹ دیز گولز اینڈ آبجیکٹیوز ان فیوچر۔ اس میں ہم شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم آبجیکٹیو دیکھتے ہیں آرگنائزیشن کے، اینڈ دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری میں کون سے ٹرینڈ ہیں جو گولز یا آبجیکٹیو یا جو آرگنائزیشن جو ہیں وے آف ڈوئنگ ورک یا آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی ہے یا پالیسی ہے اس کو افیکٹ کریں گے، ان کو دیکھتے ہوئے ٹریننگ نیڈ اسیس کرتے ہیں، ٹریننگ نیڈ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ ٹاسک اینڈ کیس انالیسز ہیں اس میں ہم پراپر ایک ٹاسک اور نالج اسکل ایبلٹیز انالیسز کرتے ہیں کہ کس جاب میں کیا ٹاسک انوالو ہیں اور کیا نالج اسکلز اینڈ ایبلٹیز ریکوائرڈ ہیں۔ تو اس میں واٹ ٹاسک آر پرفارم ایچ جاب، اس میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ایک جو جاب ہم انڈر جو انالیسز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس جاب کے لیے کیا ٹاسک ہیں ضرورت ہے پرفارم کرنے کے لیے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جاب از ڈن، کہ یہ جاب ہوگی، کہ ڈفرینٹ جاب ہوتی ہے اسپیسیفک ٹاسک کے جو ہوتی ہے کمبینیشن ہوتی ہے، تو وہ ٹاسک آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس جاب کے لیے کیا کیا ٹاسک ریکوائرڈ ہیں، تو اس کی بیسس پہ ہم کے ایس سے ڈیفائن کرتے ہیں، واٹ کے ایس ایز آر ریکوائرڈ ٹو کیری آؤٹ، تو کیا نالج اسکلز اینڈ ایبلٹیز ریکوائرڈ ہیں اس ٹاسک کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل کوئی سپروائزری جاب پہ ہیں، مینیجریل پوسٹ پہ ہیں، تو اس کو ایک سپروائز بھی کرنا ہے سب آرڈینیٹ کو، تو مینز ون آف دی ایکٹیویٹی کہ اس کی سپروائزری اسکلز ہونے چاہیے، اس کو مینیج کرنا ہے سب آرڈینیٹ کو اور اس کی ایویلویشن کرتی ہے، مانیٹرنگ کرنی ہے۔ تو ہم نے یہ ٹاسک آئیڈینٹیفائی کر لیے، تو اس کی بیسس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سپروائزری اسکلز جو ہیں سپروائزر کے لیے کیا کیا نالج ہونا چاہیے، کیا اسکلز ہونی چاہیے، کیا ایبلٹیز ہونی چاہیے ٹو میک دیم گڈ سپروائزر۔ تو ہم ٹاسک آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کی بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے کون سے کیسز چاہیے، نالج اسکلز اینڈ ایبلٹیز چاہیے۔ اب یہ ایک آرگنائزیشنل انالیسز ہو گیا، اس کے بعد ہم نے ٹاسک اینڈ کیس انالیسز ہو گیا، اس کے بعد ہم اور نیچے جاتے ہیں انڈیویجول لیول پہ، اس کا پرسن انالیسس کرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس انڈیویجول کی کمپیٹنسیز کیا ہیں، جو جاب پرفارم کر رہے ہیں امپلائیز کی کمپیٹنسیز کیا ہیں، واٹ کے ایسے دے آلریڈی ہیو، کہ جو امپلائیز ہیں ان کے پاس کس لیول کا نالج اسکلز اور ایبلٹیز ہیں اور کیا لیول چاہیے ان کو ٹو پرفارم دیئر جاب افیکٹولی، کیا کیسے کیا نالج اسکل ایبلٹی کا لیول ان کے پاس ہو تو وہ اچھی جاب پرفارم کر سکتے ہیں۔ اینڈ دین وی آئیڈینٹیفائی کن لوگوں کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، ہو نیڈ ٹریننگ۔ تو اب یہ ہم نے دیکھا کہ فرسٹ اسٹیپ ہم نے کور کیا، جس کو ادھر دیکھیں آرگنائزیشنل سپورٹ، آرگنائزیشنل انالیسز، ٹاسک اینڈ کیس انالیسز اینڈ پرسن انالیسز۔ تو آرگنائزیشنل سپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو کسی بھی ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کے لیے یا ٹریننگ پروگرام کے لیے ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹاپ مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ سمجھتی ہے کہ ٹریننگ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر فار انڈیویجول پرفارمنس اینڈ آرگنائزیشنل پرفارمنس، تو وہ پھر ٹریننگ کے لیے ریسورسز لگائیں گے، کیونکہ ریسورسز ون آف دی مین ایشو اس میں یہ کہ فائنینشیل ریسورسز لگتے ہیں ٹریننگ امپلائیز کو، جب امپلائی کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ اسی طرح ٹائم ایشوز بھی ہیں کہ جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو انڈیویجول جو ہوتا ہے اپنی جاب سے
فار سم ٹائم تو اس کو وہ جاب سے ڈیٹیکٹ ہوتا ہے اور ٹریننگ میں انوالو ہوتا ہے تو پیچھے سے ورک پرابلم ایشوز آ سکتے ہیں مینز. تو یہ ساری چیزیں آرگنائزیشن کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ٹریننگ پروگرام کی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ افیکٹونیس یا اس کی جو ہے ایفیشنسی ڈٹرمن ہوگی. کتنے ریسورسز لگانی چاہ رہی ہے آرگنائزیشن اور کتنی امپورٹنس دے رہی ہے آرگنائزیشن. تو آرگنائزیشن سپورٹ جو ہے ٹریننگ پروگرام کی سکسیس کے لیے بہت ضروری ہے. تو ہم نے آرگنائزیشن انالیسس کیا, اس کی بیسس پہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کیا ٹرینڈس ہیں, ہماری کیا آبجیکٹیوز ہیں, پالیسی ہیں, گروتھ آف اپرچونیٹی جو ہے ہماری جو ہے گروتھ اسٹریٹجی, ہم نے نیو ایریاز میں جو ہے ہم نے مارکیٹ جو ہے کیپٹلائز کرنی ہے, کن پروڈکٹ لائن میں کرنی ہے, تو یہ ڈیفائن کرتی ہیں ہمیں کس لیول کے اسکلس چاہیے ہوگا. اس کے بعد ہم ٹاسک اینڈ کیس انالیسس کرتے ہیں کہ جابس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ٹاسک انوالو ہیں اور اس کی بیسس پہ ہم کیسے ڈرائیو کرتے ہیں نالج اسکلس کیا چاہیے ہوں گے اس جاب کو بیٹر پرفارم کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم اور نیچے آتے ہیں, انڈیویجول لیول کی دیکھتے ہیں, ہم اور فوکس کرتے ہیں انڈیویجول کی کمپیٹنسیز پہ, اسکلس پہ, نالج پہ, ایبلٹیز پہ, کہ کیا اسکلس, نالج اور ایبلٹیز ان کے پاس ہیں اور کیا لیول آف نالج, اسکلس اینڈ ایبلٹیز ان کو چاہیے ٹو پرفارم دیئر جاب بیٹر, اور کن لوگوں کو ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بعد ہیں ڈیولپنگ انسٹرکشنل آبجیکٹیوز. It focuses on deciding the input for training program and criteria to measure the success or effectiveness of training program. For example, after training, sales officer will be able to welcome receive customer with a smile. He will be able to increase sales target by 20%. تو جب ہم اب ٹریننگ نیڈ آئیڈینٹیفائی کر لی, اس کی بیسس پہ ہم انسٹرکشنل آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں کہ ہم جو ٹریننگ دے رہے ہیں اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, واٹ ریئلی وی وانٹ ٹو اچیو فرام دس ٹریننگ پروگرام. تو اس کے لیے اور کیا کرائٹیریا ہوں گے جس کی بیسس پہ ہم جج کر سکتے ہیں کہ یہ ٹریننگ پروگرام افیکٹو ہوا ہے یا ان افیکٹو ہے. ہم کچھ کرائٹیریا ڈیفائن کر لیتے ہیں, یہی آبجیکٹیوز جو ہو سکتے ہیں ہمارے وہ کرائٹیریا ایز اے کرائٹیریا ورک کر سکتے ہیں. ان کی بیسس پہ ہم ایویلیویشن کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایک سیلز مین کے لیے, سیلز آفیسر کے لیے ہم نے ایک ٹریننگ پروگرام انٹروڈیوس کروایا ہے, تو ہم ایک انسٹرکشنل آبجیکٹیو رکھ لیتے ہیں کہ جو اس ٹریننگ پروگرام کے آبجیکٹیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ آفٹر ریسیونگ ٹریننگ جو سیلز آفیسر ہوگا وہ کسٹمر سے بڑے ہی پولائٹلی ملے گا, ان کی بڑی ہی مینز بڑے ہی پولائٹلی اور بڑے اچھے انداز سے ان کو ویلکم کرے گا, اسمائل کے ساتھ ویلکم کرے گا, اور ان سے بڑا ہی فرینڈلی ہو کے ان کی کیوریز اور ان سے انٹریکٹ کرے گا, کیوریز کو ایڈریس کرے گا, اور مینز اس کے ایٹیچیوڈ میں چینج آئے گا, پازیٹیو ایٹیچیوڈ میں, اور ہی ول بی مور مینز ویلکمنگ, اور کسٹمر کے ساتھ اس کا انٹریکشن بہت امپروو کرے گا. تو اور اسی کے ساتھ ہم سیٹ رکھتے ہیں ایک اور ٹارگیٹ کہ آفٹر ریسیونگ ٹریننگ جو سیلز آفیسر کی جو ہے جو سیلز میں ہے جو ٹارگیٹ ہے وہ 20% انکریز آنا چاہیے. تو جب یہ آبجیکٹیو اچیو ہو جائیں گے, فار ایگزامپل اگر وہ اس کے پازیٹیو ایٹیچیوڈ چینج آیا اور وہ ہر کسٹمر سے اچھے انداز سے ملتا ہے, اسمائل کے ساتھ ملتا ہے, اس میں جو ہے سیلنگ اسکلز اچھے آ گئے ہیں اور اس سے 20% انکریز آئی ہے سیلز ٹارگیٹ میں اس کے, تو مینز ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ٹریننگ جو ہم نے دی ہے امپلائی کو اٹ واز ویری افیکٹو, اور اس سے اس کی جو پازیٹیو ایٹیچیوڈ چینج آیا اور اس کے اسکلز انہانس ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس انکریز ہوئی ہے. اسٹیپس ان ٹریننگ پروگرام. These are the steps in designing training program. Who are the trainers? اس میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ٹرینر کون ہوگا, کون ٹریننگ دے گا ٹرینی کو. اس میں یہ ہے کہ آؤٹ سائڈ جو ہوتے ہیں اسپیشلسٹ ہو سکتے ہیں, ٹریننگ اسپیشلسٹ, کنسلٹنٹ جو ٹریننگ دیتے ہیں اسپیسیفک ایریا میں ان کی جو ہوتی ہیں ایکسپرٹیز ہوتی ہیں وہ ٹریننگ دیں گے, یا سب آرڈینیٹ کو سپروائزر اس کا ٹریننگ دے گا. تو اس میں یہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ٹرینر کون ہوگا, اس کی کیا اسکلز ہوں گی, کیا کوالیفیکیشن ہوگا, کیا ایکسپیرینس ہوگا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں واٹ میتھڈس اینڈ ٹیکنیکس وی ول یوز ٹو امپارٹ اسکلز اینڈ نالج ٹو دی انڈیویجول تھرو ٹریننگ پروگرام. کیا میتھڈز یوز کریں گے ہم, آف دی جاب میتھڈ یوز کریں گے, آن دی جاب میتھڈ کریں گے, اور کیا ٹیکنیکس یوز کریں گے ٹریننگ دینے کے لیے. ویئر ٹو کنڈکٹ دی ٹریننگ پروگرام. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریننگ پروگرام ہم نے کس جگہ کرنا ہے, آن دی مطلب پریمیسز کرنا ہے آرگنائزیشن کے, یا کسی آؤٹ سائڈ ورک انوائرمنٹ میں کرنا ہے.
تو اس میں ہم پلیسمنٹ دیکھتے ہیں، ان کی جو کس جگہ پہ پروگرام کنڈکٹ کرنا ہے ٹریننگ، اس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. واٹ آر دی پرنسپلس آف لرننگ، تو اس کی پرنسپل آف لرننگس کیا ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں. واٹ شوڈ بی دی لیول آف ٹریننگ، اور لیول آف ٹریننگ کیا ہونی چاہیے، کیا ایڈوانس لیول ٹریننگ ہونی چاہیے یا صرف بیسک نالج اور اسکلس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. تو دیز آر دی اسٹیپس ان ٹریننگ پروگرام. تو ان ایشوز کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ان نیکسٹ لیکچر، مگر ہم اب بات کرتے ہیں جو ابھی اس لیکچر میں ہم کور اپ کر چکے ہیں چیزیں، ان پہ ہم بات کرتے ہیں. ہم نے سم اپ کرتے ہیں ان ایریاز کو. تو ہم نے ابھی بات کی کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا ہے، ڈیفائن کیا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. پھر ہم نے ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن میں ڈفرینس دیکھا کہ کیا ڈفرینس ہیں بیسیکلی ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن میں. ٹریننگ جو ہوتی ہے بیسیکلی اسپیسیفک اسکلس کے لیے ہوتی ہے اور پریکٹیکل نالج کے لیے ہوتی ہے، اور جبکہ ایجوکیشن ہے وہ تھیوریٹیکل کانسیپٹس اور لرننگ پہ فوکس کرتی ہے. مگر اس ڈسٹنکشن کے ساتھ ہی ساتھ جو اچھا ایک ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے وہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے ایجوکیشنل پرسپیکٹو کا، کہ اس میں تھیوریٹیکل اورینٹیشن بھی دی جاتی ہے، ان کو نالج دیا جاتا ہے، تھیوریٹیکل نالج دیا جاتا ہے، اور انہیں پریکٹیکل آسپیکٹ سے بارے میں بھی ٹرین کیا جاتا ہے. تو ایک اچھے ٹریننگ پروگرام میں دونوں کمپوننٹ ہوتے ہیں، ایجوکیشنل بھی ہوتے ہیں کمپوننٹ، اور ٹریننگ کے وہ جو ہوتے ہیں کمپوننٹ بھی ہونے چاہیے. مینس اپلیکیشن theoretical knowledge and application of that theoretical knowledge basically consist of or make a good training program. اس کے بعد ہم نے بات کی پرفارمنس گیپ ماڈل کی، ایک بات کی تھی جس میں ہم نے کہا کہ جو اصل میں جو ٹریننگ کے پرفارمنس کے ہیں گیپ کے ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتے ہیں. پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ پرفارمنس کے کیا مینس ریزنز ہیں، آیا کہ پرفارمنس گیپ ورتھ وائل ہے یا نہیں. اگر ہم اسے فکس کریں، ایفرٹ یوز کریں تو ورتھ وائل بھی ہیں یا نہیں، کیا یا پرفارمنس ہم نگلیجیبل ہے، ہم اس کو اگنور کر سکتے ہیں جو پرفارمنس گیپ ہے. تو ہم ایک تو دیکھا تھا کہ سے بیسڈ تھا، نالج اسکلز ایبلٹی ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ پرفارمنس سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے، گیپ اس کی ریزن ہوتی ہے. اور باقی ایشوز ہم نے دیکھے تھے کہ ڈفرینٹ سسٹم کی بلٹ ان کوئی پرابلم ہے، ورک اس کے جو ہے ڈیزائننگ میں پرابلم ہے، یا اور اس طرح کے ایشوز دیکھے تھے کہ جو ریوارڈ سسٹم اور وہ آپ کس سے ہیں وہ مطلب وہ آپس میں میچ نہیں کر رہے. تو ہم نے پھر دیکھا تھا کہ اس میں ایک جو تھا کے سے بیس تھا جس میں نالج اسکلز اینڈ ڈیفیشنسی بیس تھا. تو پرفارمنس گیپ کے ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتے تھے. اس میں ایک تھا نالج اسکلس اینڈ ڈیفیشنسی ہے، تو وہ ٹریننگ اور اس کی جو ہے نا نیڈ کو جو ہے وہ اوریجنیٹ کرتا ہے، ٹریننگ نیڈ کو ہائی لائٹ کرتا ہے. کہ اور جو دوسرے آسپیکٹ ہے وہ بیسیکلی کہ آپ کی جو ریوارڈ سسٹم ہے اور جو پنشمنٹ سسٹم ہے از ناٹ بیلنسڈ، اور ود دی جو آپ کو جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کے اسکلز اور جو آپ پرفارم کر رہے ہیں اس سے میچ نہیں کر رہے آپ کے جو ریوارڈس ہیں. یا یہ ہو سکتا ہے یا بلڈ سسٹم میں بلٹ ان آبسٹیکلس ہیں، کوئی کمیونیکیشن پرابلمس ہیں، تو ان کو آپ دیکھنا ہے، یا ان کی وجہ سے پرفارمنس ہیں تو ان کو آبسٹیکل ریموو کریں، یا پراپر فیڈ بیک سسٹم نہیں ہے اس کی وجہ سے پرفارمنس جو ہے گیپ ہے. اس کے بعد ہم نے بات کی ٹریننگ پروسیس کی، اور ہم نے دیکھا کہ ٹریننگ پروسیس کیسے آپ نے کنڈکٹ کرنا ہے. ہم نے اسے ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کا دیکھا جس میں آرگنائزیشنل انالیسس کا دیکھا کہ آرگنائزیشنل انالیسس کی بیس پہ ٹریننگ نیڈ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی بعد ہم جو ہے پرسنل انالیسس کرتے ہیں، انڈیویجول کا انالیسس کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا نالج اسکلز اس کے پاس ہیں اور کیا ریکوائر ہیں اس کو، یا کیا ریکوائر ہیں اس کو جاب پرفارم کرنے کے لیے. اور ہم نے دیکھا کہ ٹاسک اینڈ کیس انالیسس کی بیس پہ بھی ہم ٹریننگ نیڈ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو اور ہم نے بات کی امپلائی ٹریننگ کی، آرگنائزیشن کے لیے کیا بینیفٹ ہیں اور انڈیویجول کے لیے کیا بینیفٹ ہے امپلائی ٹریننگ کے، اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. بیسیکلی ٹریننگ از اے ویری امپورٹنٹ آسپیکٹ آف HRM، ویری امپورٹنٹ فنکشن، اور جو ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے انڈیویجول کی پرفارمنس سے، اور دیٹ لیڈ ٹو دی آرگنائزیشنل پرفارمنس ایز ویل. تو جو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں اس کو ہم نے ڈیٹیل میں اس کے دیکھا کہ کیا بینیفٹ ہیں انڈیویجول اور آرگنائزیشنل پرسپیکٹو سے. تو اسٹوڈنٹ دیٹس آل فار ٹوڈے.
and we will discuss further steps in training program and other issues in training and development in next lecture. From my side, Allah Hafiz and thank you.